बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज इमरान खान साहब और उनकी अहलिया बुशरा इमरान के बिहाफ पर आज बड़ी अहम कार्रवाई इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हुई। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं कि तोशाखाना केस में जिसमें इमरान खान साहब और उनकी अहलिया को सजा हुई, आज वो सिंगल बेंच पे अंडर ऑब्जेक्शन केस आज सुबह मिस्टर जस्टिस खादम हुसैन सुमरो साहब के पास लगा और उसमें ऑब्जेक्शंस को रिमूव करना था। सबसे अहम बात मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि तकरीबन 3.5 माह से हमें इमरान खान साहब के वकालतनामे लेने में बहुत दुश्वारी है। जेल हकाम हमारे 12 राब्ते के बावजूद, मुख्तलिफ कोर्ट ऑर्डर्स के बावजूद, मुख्तलिफ टाइमिंग्स पे उनको कांटेक्ट किया गया, मगर वो वकालतनामे नहीं दे रहे। सो जेल सुपरिटेंडेंट साहब का ये जो इकदाम है ऑफ नॉट फर्निशिंग अस एंड नॉट प्रोवाइडिंग अस द पावर ऑफ अटॉर्नीज टू फाइट द लीगल बैटल, ये बहुत अलार्मिंग बात है। जेल सुपरिटेंडेंट साहब के खिलाफ पहले भी काफी गिले शिकवे ऑलरेडी आपके नोटिस में है। इमरान खान साहब की जो हेल्थ का इशू है उसने प्राइमरी उन्होंने जो अपना मुलजिम ठहराया है वो जेल सुपरिटेंडेंट है। सो आईजी प्रिजन से मैं आईजी प्रिजन साहब से खिताब करते हुए मैं उन्हें कहूंगा कि वो अडियाला जेल में मामलात को देखें कि सुपरिटेंडेंट जेल अपनी ड्यूटीज में इतने रिवेंजफुल या इतना निगलेक्ट और इतना केयरलेस एटीट्यूड वो कैसे रख सकते हैं कि वो हमें 3 महीनों में वकालतनामे भी ना दें। सो आज वो ऑब्जेक्शंस तो रिमूव हो गए। इमरान खान साहब की अपील जो है अब उसको रेगुलर नंबर लग जाएगा, क्योंकि हमारे पास पुराना वकालतनामा था। हमने उन्हीं पुराने वकालतनामों पे हमने अपनी अपील्स दायर की और टाइम के अंदर अपील्स दायर हुई। 9 दिन के अंदर अंदर अपील दायर हो गई। 30 दिन का टाइम होता है। जो सबसे अहम बात और सबसे अहम हियरिंग हुई है वो आज चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की कोर्ट में हुई और अल-कादिर ट्रस्ट का केस था। अल-कादिर ट्रस्ट में अफसोस की बात यह है कि आज 5 महीने और 15 दिन के बाद ये हियरिंग फिक्स हुई और इन 5 महीने 15 दिन में बेशुमार मरतबा हमने मुख्तलिफ एप्लीकेशंस फर्निश की, बेशुमार मरतबा चीफ साहब से राब्ता, उनके अमले से राब्ता, फिक्सिंग ब्रांच से राब्ता, मगर कभी भी इन 5.5 महीनों में पिटिशन जो है वो उनकी फिक्स नहीं हुई। आज जब ये कार्रवाई शुरू हुई तो चीफ जस्टिस साहब को सबसे पहले मैंने ये बताना मुनासिब समझा कि इस वक्त जो अर्जेंसी है वो पिछली तमाम अर्जेंसी से बहुत ज्यादा है। नाउ दिस इज अ केस ऑफ एक्सट्रीम अर्जेंसी, जिसकी दरियाफ्त पर उन्होंने कहा ये एक्सट्रीम अर्जेंसी का केस कैसे बनता है। तो नंबर 1 फैक्टर जो इमरान खान साहब की आई कॉम्प्लिकेशन है, मैंने कहा कि वी हैव टू सेव द सेकेंड आई, और मेडिकल रिपोर्ट जो है वो सामने आ चुकी है और उनको रोज ट्रीटमेंट के लिए अडियाला से बाहर ले जाया जा रहा है। उनको जमानत, अगर जमानत के हकदार हैं तो उनको जमानत दें ताकि वो अपना ट्रीटमेंट खुद कराएं। कोई उनका ट्रीटमेंट ना कराए, वो अपना ट्रीटमेंट खुद जो बेहतर समझते हैं। एक शख्स को जमानत मिलती है, रिहाई मिलती है, बाहर आता है, अपनी पसंद का ट्रीटमेंट कराता है, ये उनका राइट है। दूसरी अर्जेंसी, एक खातून जो उनकी अहलिया बुशरा इमरान है, 1 साल से उनको सजा हुई है, 7 साल की सजा है। 5 मरतबा वो पिटिशंस दायर कर चुकी हैं कि मेरा केस सुन लिया जाए। सो फीमेल्स के लिए हमेशा सॉफ्ट कॉर्नर्स रखे गए हैं, हमेशा उनको स्पेशल मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी, ओल्ड पर्सन्स, वुमेन एंड चिल्ड्रन, इनको वल्नरेबल मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी कहा जाता है। इनके केसेस को हमेशा कंपैशनेट ग्राउंड्स पे इनको प्रायोरिटी पर सुना जाता है, मगर प्रायोरिटी तो है ही नहीं है। एक और उनको आगे एक ग्राउंड रखी कि रमजान के महीने में जो लोग जमानत के हकदार होते हैं उनको हमेशा अदालतें कहती हैं कि जाएं रोजे अपने घरों में रखें और जाएं ईद अगर आप फैमिली के साथ करने के हकदार हैं तो ये हम आपको ऑन प्रायोरिटी हम आपको भेज दें, आप जाकर ईद अपनी फैमिलीज के साथ करें। अफसोस की बात यह है कि आज इन तमाम ग्राउंड्स को एजिटेट करने के बावजूद और 12 रिक्वेस्ट करने के बावजूद मेरी उनसे रिक्वेस्ट थी कि आज अगर 5.5 महीनों के बाद केस लगा है तो अर्ली हियरिंग लगी है, मेन केस लगा ही नहीं है, जमानतों के केसेस लगे ही नहीं है, तो अब अर्ली हियरिंग में आप हम अपने तमाम गिले शिकवे भूल जाते हैं, विड्रॉ करते हैं, मंडे के लिए केस फिक्स फरमा दें, हम जो हमारा हक है हम मंडे को ले लें। तो जिस पर उन्होंने मंडे
کو ہماری ریکویسٹ انٹرٹین نہیں کی، بلکہ پورے ہفتے میں ہی ریکویسٹ انٹرٹین نہیں کی، اور اس سے اگلے ہفتے 14 مارچ جس میں 11 مارچ میں بڑے دن ہیں، ابھی تو فروری چل رہا ہے. سو ایک ہی کیس چیف صاحب نے سنا 5 منٹ میں وہ کیس سن کے. ہمارے کیسز بھی 10-10 15-15 منٹ کے، اس سے زیادہ کے تو کیس ہی نہیں ہے، نہ ہم نے اس سے زیادہ ٹائم لینا ہے. سو اتنی لمبی ڈیٹ جو دینا ہے وہ فیملی کے لیے خاص طور پہ بہت ڈسٹربنگ ہے، بہت پرٹربنگ ہے، اسپیشلی ہیلتھ کے ایشو کو لیتے ہوئے. تو فیملی میرا خیال ہے اس پہ اپنا جو اوپینین ہے اور اپنے تاثرات کا وہ اظہار کرنا چاہتے ہیں. حلیمہ آپا ہوتی ہیں. آج 11 تاریخ کی ڈیٹ دی ہے. جب اس چیف جسٹس کو پتہ ہے یہ کوئی مہربانی تو نہیں کر رہے، یہاں پہ کسی نے کہا جی مبارک کو ڈیٹ مل گئی ہے، یہاں پہ ہمیں اس چیز پہ لے آئے ہیں کہ ہمیں مبارکیاں دے رہے ہیں کہ شکر کریں کہ 13 مہینے کے بعد اس نے جج صاحب نے زحمت کی ہے سننے کی، اس کی ہمیں مبارکیاں مل رہی ہیں. ہم نے اپنے آپ کو یہاں لے آئے کہ جب انصاف اگر اس طرح پھینکا جائے آپ کی طرف اور ابھی انصاف نہیں ملا ہے، ہم اس کا شکر گزار ہوئیں گے. دیکھیں آج ابھی ہم پریس روم میں گئے تھے تو کل ہماری وہاں پریس کانفرنس تھی تو انہوں نے آگے سے کیا کہا کہ جی اوپر سے چیف جسٹس کا آرڈر آیا کہ کورٹ کے اندر میڈیا والے بالکل بات نہیں کر سکتے. یہ ذرا دنیا کو جا کر بتائیں کہ اس وقت آپ کا جو کورٹ ہے وہ بھی ایک ڈکٹیٹرشپ میں بن گیا ہے. پریس روم جو ہے آپ جہاں پہ جو پریس کا کمرہ ہے، میں نے پریس والوں کو یہ کہا، میں نے کہا فکر نہ کریں، ہم اپنے بھائی کے لیے بھی کھڑے ہیں، ہم عدلیہ عمران خان عدلیہ کے لیے بھی کھڑے ہیں، عمران خان آزادی صحافت کے لیے بھی کھڑے ہیں، عمران خان فری اینڈ فیئر الیکشنز کے لیے بھی کھڑے ہیں. تو ہم بھی اسی طرح ہی آپ کے پریس روم میں جس طرح آپ کو بین لگا دیا گیا ہے، پریس فریڈم آف پریس آپ کے اسلام آباد کے چیف جسٹس نے ہی آپ کی ختم کر دی ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے پاس بھی کوئی فورم نہیں ہے کہیں جانے کے لیے کہ آپ جا کے کہیں بات کر سکیں. تو پریس فریڈم تو ہائی کورٹ میں آج ختم کر دی گئی ہے. پریس روم آپ کے لیے اب ایسی جگہ ہے جہاں پہ آپ میڈیا کی بات کسی سے کر نہیں سکیں گے. تو یہ تو آپ لوگوں کی ذمہ داری کہ آپ اس کی اپنی فریڈم کے لیے بات کریں. ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم عمران خان کی بات کریں، اور بہت بڑی ذمہ داری ہے. عمران خان کے ساتھ بہت ظلم ہو رہا ہے، ان کی آنکھ ایک خراب ہے، اور اس کے اوپر جو رپورٹ یہ انہوں نے کوئی سپریم کورٹ کے پاس گئی ہے اس کو چھوڑیں. یہ جو چیف جسٹس ہیں ان کو پتہ ہے کہ ان کی آنکھ خراب ہے، یہ کیوں انہوں نے 11 تاریخ کی تاریخ دی ہے، اور یہ بھی سننا شروع کرنا ہے. لیکن میرے سے آپ اگر لوگ تو امید رکھ رہے ہیں، لیکن اگر آپ مائنڈ نہ کریں، میں آپ کو بتا دیتی ہوں اگلی دفعہ کیا ہوگا. اگلی دفعہ جج صاحب چلے جائیں گے حج کے اوپر، اس کے آگے جو ڈیٹ ہوئے گی ارجان عمرے پہ پہلے جائیں گے، عمرے پہ چلے جائیں گے. اس کے بعد اگلی ڈیٹ کے اوپر وہ جو پروسیکیوٹر اعتکاف میں بیٹھ جائے گا. یہ تو رمضان نکال دیں گے عمران خان کے لیے. یہاں سے اگر آپ کا خیال ہے کہ ہمیں امید ہے کہ یہ جو بیل ہیئرنگ ہے یہ اس سے نہیں سن رہے. سلمان صفدر صاحب ہمیں کئی دفعہ بتا چکے ہیں کہ ہر ایک وجوہات ہے جس کے تحت ان کو بیل دینی چاہیے، بشرا بی بی اور عمران خان کو. لیکن یہ اگر 13 مہینے ڈیلے کر دیا ہے تو میں سلمان صفدر صاحب سے پوچھ رہی تھی کہ یہ چیف جسٹس ابھی کیوں دیں گے عمران خان کو بیل. اب میں اس سے سوال پوچھ رہی ہوں. لیکن یہ ہم پریشر رکھیں گے، ہم اتنا پریشر رکھیں گے اس کورٹ کے اوپر. اگر یہ 11 تاریخ اس لیے انہوں نے دی ہے کہ ان کو فکر تھی کہ ہم سارا دن آ کے یہاں بیٹھ جائیں گے. ہم کل سے ہم نے کہا تھا ہم یہاں بیٹھیں گے، اس کے ڈر میں انہوں نے جلدی سے کیس لگا کے 11 کی ڈیٹ دے دیا تاکہ 2 ہفتے ان کو آرام سے گزر جائیں. لیکن اب ہمارا نیکسٹ اسٹاپ کدھر ہے؟ سپریم کورٹ. ایک اپلیکیشن ابھی ڈالی گئی ہے کورٹ کے اندر جس کے اندر کہا گیا ہے کہ عمران خان کو شفا انٹرنیشنل میں اپنی فیملی اور ان کے جو پرسنل ڈاکٹرز ہیں ان کی موجودگی میں اسپیشلسٹ ان کا پورا ڈائگنوسس، چیک اپ اور ٹریٹمنٹ کریں. یہ اپلیکیشن میں وہاں چلا گیا ہے. اور اب ہمارا جو سارا فوکس ہے، یاد رکھیں ہمارے صرف 2 فوکس ہیں، ایک سپریم کورٹ، ہائی کورٹ. کیوں
کیونکہ ایک میں عمران خان کی 2 بیلیں ہیں اور بشرا بی بی کی، اور ایک میں عمران خان کے علاج کی ہم توقع رکھتے ہیں، اور یہ 2 فوکس ہیں۔ اور اس کے لیے ہم چاہیں گے کہ ابھی تو ہم کہہ رہے ہیں کہ جج ہمیں دے دے ریلیف، لیکن جج نہیں دیتا تو ہم پورے پاکستان کو کہیں گے کہ آپ بتائیں کہ ہم نے عمران خان کو کیسے ہسپتال میں ریلیف دینا ہے۔ یہ پاکستانیوں جو سارے ہمیں کہہ رہے ہیں، ہم تو کھڑے ہیں، لیکن اب لائرز کو سارے، میرے خیال میں ابھی کسی سے پوچھ رہی تھی، پی ٹی آئی میں ماشاءاللہ جو الیکٹڈ لائرز ہیں اور جو ٹکٹ ہولڈرز لائرز ہیں بے تحاشا ہیں۔ ہم چاہیں گے کہ وہ خاص طور پہ سپریم کورٹ میں جا کے پیش ہوں، سارے جو ہمارے ٹاپ لائرز ہیں وہ سپریم کورٹ میں جا کر بیٹھ جائیں، جیسے عمران خان نے کہا تھا کہ ہائی کورٹ اور میرے کیسز لگوائیں۔ آج جج نے 11 تاریخ دے دی ہے، تو یہاں ہمارے پاس 11 تاریخ کا ٹائم ہے۔ اب اس کے درمیان ہم سارے جو ٹاپ لائرز ہیں، جو ٹکٹ ہولڈرز ہیں، جو عہدیدار ہیں، سینیٹرز ہیں، ہم اب ان کو کہیں گے کہ وہ جا کے سپریم کورٹ میں بیٹھیں اور عمران خان کا جو علاج ہونا ہے، جو شفا انٹرنیشنل اسلام آباد میں علاج ہونا ہے، وہ انشور کریں کہ ڈیلے کے بغیر یہ ہو۔ اور اس کے لیے جیسے عمران خان نے کہا تھا کہ لائر جو ٹاپ لائرز ہیں وہ کورٹ سے نہ اٹھیں جب تک کہ میرے کیسز نہیں لگتے، تو اس لیے یہ چیز اب سپریم کورٹ میں جا رہی ہے۔ اور اب میں چاہوں گی کہ میری بہن ڈاکٹر عظمیٰ آپ کو بتا دیں کہ جو 16 تاریخ کو رپورٹ ڈالی گئی ہے سپریم کورٹ میں ان ڈاکٹروں نے، اب ڈاکٹر عظمیٰ بتائیں گے۔ پبلک انہوں نے کی ہے، جو آفیشیلی پبلک کی گئی ہے، وہ ایک بڑی انایڈیکویٹ اور ان پروفیشنل رپورٹ ہے۔ میں پہلے بتا چکی ہوں، اس پہ کچھ نہیں ہے، ڈاکٹرز نے کمیٹی کچھ نہیں کیا، اور یہ بہت کنسرننگ ہے کیونکہ یہ ڈیلے ہوتا جا رہا ہے۔ یہ پالیٹکس نہیں ہے، یہ خان صاحب کی صحت ہے، اور یہ فکر کی یہ بات ہے کہ جن اسپیشلسٹ نے لکھا ہے وہ کہیں غائب ہو گیا، وہ نظر جو ہمارے اسپیشلسٹ جو ان سے کانٹیکٹ میں تھے وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے ہمیں صرف ایک منیمم بات بتائی، اس کے بعد فون ان کے بند ہے، وہ کہیں غائب ہو گئے ہیں، وہ کہیں ابڈکٹ ہو گئے، تو کچھ نہیں بتایا۔ سارے ڈاکٹرز بہت کنسرنڈ ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو سپریم کورٹ میں ان کو مس لیڈنگ رپورٹ سپریم کورٹ کو دی گئی ہے، جس کی بنا پر انہوں نے سپریم کورٹ نے اپنا فیصلہ سنایا 16 تاریخ کو، وہ ایک جرم ہے، اور ان ڈاکٹرز پہ ہم ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ ان کے اوپر کرمنل پروسیڈنگز کی جائیں، یہ اور ان کو سامنے لائے جائے، پبلکلی آ کے ہمیں فرسٹ ہینڈ خود بتائیں کہ کیا نہیں، پہلے تو بتائیں ڈائگنوز کیا ہے، انہوں نے ہم بتایا ہی نہیں ہے کہ ڈائگنوسس کیا ہے، ہمیں یہ بھی نہیں پتا کہ ٹریٹمنٹ، وہ نہیں کہہ رہے، ایک ان پروفیشنل رپورٹ ہمیں بتا رہی ہے، اور اب تو دوسری دفعہ تو بتایا کچھ نہیں ہے، وہ جو آپ دیکھیں نا، کوئی اسکین رپورٹ نہیں ہے، کسی کو نہیں پتا، بہت ہمارے سارے ڈاکٹرز پریشان ہیں، اور وہ ہمیں بار بار ہمیں پاکستان سے اور باہر سے ہمیں میسیجز آ رہے ہیں، اور ہمیں پتا ہے، مجھے پتا ہے کہ یہ بہت سیریس ہے، اور پھر میں دوبارہ کہوں گی کہ یہ جان بوجھ کے کیا جا رہا ہے، یہ جان بوجھ کے کرایا جا رہا ہے، یہ ڈیلے بھی جان بوجھ کے ہے، یہ ڈاکٹرز نے مس لیڈ کیا، ان کو جس نے بھی مس لیڈ کرنے کو کہا، میں ان ڈاکٹرز کو نہیں جانتی، سپریم کورٹ کو مس لیڈ کیا، جس کی وجہ سے انہوں نے ہر چیز کو ڈیلے کر دیا۔ میں پھر دوبارہ کہوں گی اور کہتی رہوں گی کہ عمران خان نے جو بار بار کہا تھا وہ بالکل صحیح کہا تھا کہ ان کو یہ ڈیلے سے ان کو جان بوجھ کے یہ ان کو قتل کر دیں گے، یہ جیل میں ہمیں نہیں پتا کیا ہو رہا ہے، ہمارے سے کیوں چھپایا جا رہا ہے، اور ہمیں اس کی چیز کی بڑی پریشانی ہے، اور ہم ڈیمانڈ کرتے ہیں سپریم کورٹ سے کہ امیڈیٹ پروسیڈنگز کی جائیں، پہلے ڈاکٹرز کے ساتھ اگینسٹ کی جائیں، اور پھر ان کو سامنے ہمارے لایا جائے کہ انہوں نے کیا ان کے ساتھ۔ اچھا سلمان صفدر صاحب، کچھ چیزیں بطور فرینڈ کا ایک سیکنڈ دیکھیں، ابھی جو ڈاکٹر عظمیٰ بتا رہی تھی کہ جو 16 تاریخ کو انہوں نے رپورٹ دی ہے ڈاکٹرز نے، وہ صرف اس لیے کی تھی
کیونکہ سپریم کورٹ نے ڈیمانڈ کیا تھا کہ مجھے بتاؤ کہ تسلی بخش علاج ہو رہا ہے کہ نہیں. وہ رپورٹ انہوں نے اس کے اندر کوٹ کیا ہے کہ جو اسپیشلسٹ ڈاکٹرز نے ان کے ساتھ اتفاق کیا ہے. جو اسپیشلسٹ ڈاکٹر نے لکھ کے بھیجا ہے اس نے کہا ہے کہ میں اتفاق نہیں کر رہا ہوں. اس نے کہا ہے کہ انہوں نے ہمیں پوری مکمل انفارمیشن بھی نہیں دی ہے, اور اس نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ جو ڈاکٹر ہیں جنہوں نے عمران خان کا علاج کیا ہے یہ ٹرینڈ نہیں ہے اس کام کے اندر. آپ خود اٹھ کے جہازوں میں باہر چلے جاتے ہیں, آپ دنیا میں ڈاکٹر ڈھونڈتے پھرتے ہیں, اور عمران خان کو ایک اسپیشلسٹ بھی نہیں دیکھ سکتے. یہ سپریم کورٹ کہہ رہے تسلی بخش ہے. میں یہ سارے ججز سے پوچھوں گی جب یہ جائیں گے پمس کے اندر, ہم یہ ججز سے اور سارے پارلیمنٹیرین سے پوچھیں گے کہ آپ جائیں نا ان کے پاس, اللہ سے ڈریں. اگر عمران خان کے ساتھ آپ یہ تسلی بخش کہہ رہے ہیں نا, ہم بھی آپ پہ نظر رکھیں گے کہ آپ کس سے علاج کرواتے ہو. ہم آپ کو بتاتے ہیں آپ کن ڈاکٹروں سے علاج کروا رہے ہو. اس لیے آئندہ آپ اس قسم کی بات ہمیں قبول نہیں ہے. اس سے جو ہماری اندر گئی ہوئی ہے, جو پٹیشن ڈلی ہے کل, حالانکہ یہ والی پٹیشن ہفتہ پہلے ڈل جانی چاہیے تھی, 17 تک ڈل جانی چاہیے تھی, جو جا کے کل ڈلی ہے. اسی لیے ہم شور مچا رہے ہیں. ہم سارے لائرز کو کیوں کہہ رہے ہیں کہ آپ جا کر فرنٹ فٹ پہ جا کر ہمیں نظر آنے چاہیے کہ آپ کام کر رہے ہیں. لیکن اب ہم آپ سے جو ریکویسٹ کریں گے نا, اب ہم آپ کے میڈیا سے کریں گے. اب میں میڈیا سے پھر سے ریکویسٹ کرتی ہوں لائر سے کہ جو ہمارے سارے لیڈنگ لائرز ہیں, حامد خان کھوسا صاحب جنہوں نے یہ پٹیشن ڈالی ہے, علی ظفر صاحب, علی بخاری صاحب, سلمان راجہ صاحب اور گوہر صاحب, ماشاءاللہ 6 ہمارے لیڈنگ لائرز ہیں, اور مزید بہت لائرز ہیں. پی ٹی آئی میں تو ماشاءاللہ لائرز بہت ہیں. ہم چاہیں گے کہ آپ سارے موجود ہوں, سپریم کورٹ سے جا کے ڈیٹ لیں, اس پٹیشن کی ہیئرنگ کی ڈیٹ لیں, اور ہم آپ سے مطلب اپیل کرتے ہیں کہ آپ ہر حالت میں انشور کریں کہ عمران خان کا جلد سے جلد شفا میں لے کے جایا جائے اور ان کا وہاں پہ علاج کیا جائے. اور باقی جو جیسے جو اگر یہ نہیں کرتے ہیں پھر ہم پی ٹی آئی کو کہیں گے کہ دیکھیں عمران خان کی, جیسے ڈاکٹر عظمیٰ نے کہا ہے کہ ایک آنکھ کا نقصان ہمیں نہیں پتا کتنا ہوا ہے, کیونکہ ہمارے پاس کوئی انفارمیشن نہیں ہے سوائے اس کے جو محسن نقوی بتا رہا ہے اور جو ان کے ڈاکٹروں نے دیا ہے, جو کہ ہمارا اسپیشلسٹ کہہ رہا ہے کہ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تسلی بخش ہم نے قرار دیا. ہم تو ان ڈاکٹروں کو سمجھتے ہیں یہ ٹرینڈ نہیں ہے. جو اسپیشلسٹ جس کے نام پہ یہ ساری گواہیاں جا رہی ہیں کہ ان لوگوں کا اسپیشلسٹ تھا, اس نے یہ بھی کہا ہے کہ نہ یہ ڈاکٹرز ٹرینڈ لگتے ہیں, نہ انہوں نے ہمیں پورا پروسیجر سمجھایا ہے, نہ ہمیں پتہ یہ کیا کر رہے ہیں. یہ صرف زبانی کلامی اور رپورٹیں کوئی نہیں دکھائی گئیں. یہ سوچے فون کے اوپر. میں ساروں کو کہوں گی آئندہ آپ بھی لوگ اپنا علاج جو عمران خان کے ساتھ ہو رہا ہے آپ بھی جا کے تسلی کر لینا, جب کوئی آپ کو فون پہ آپ کو علاج آپ کا بتا دے گا. اس لیے آپ سب نے, اگر یہ سپریم کورٹ میں ہماری پٹیشن نہیں ایکسیپٹ ہوتی تو اب ہم کہیں گے لوگوں کو کہ آپ نے اگر عمران خان کی زندگی بچانی ہے, اور اگر یہ سپریم کورٹ آپ کو ریلیف نہیں دے سکتا, ہم پورے پاکستان کو, پوری پارٹی کو اور پورے پاکستان سے اب اپیل کرنے لگے ہیں کہ ہر حالت میں آپ کا, ہمارے پاس کوئی اور راستہ نہیں ہے. ہمارا بڑا قیمتی بھائی نہیں ہے, پاکستان کا ایک لیڈر ہے, پاکستان کا وہ ہستی ہے جس نے پاکستان کو جوڑ کے رکھنا ہے. اپنے ملک کے لیے کر لیں. ہم کہہ رہے ہیں بھائی کے لیے نہ کریں, ملک کے لیے کریں. آپ لوگوں نے سب نے باہر آ جانا ہے. جو یہ کہتے ہیں کہ جیسے ہم کہتے ہیں پرامن احتجاج, کل میں کورٹ میں کھڑی تھی. میں آپ کو ایک اور چیز بتا دوں, ATC کورٹ میں جو وہاں پہ پروسیکیوٹر کھڑا تھا ظہیر شاہ, اس نے کہا, میں نے کہا آپ ڈیٹ کی بات ہو رہی تھی, میں نے کہا ذرا ڈیٹ اگلی والی دے دیں, ہم نہیں ابھی آ سکتے. اس نے کہا جی میں چاہوں گا کہ آج آپ جیل میں چلی جائیں, یہ پروسیکیوٹر نے کہا. تو میں نے کہا یاد رکھیں پرامن احتجاج ہمارا آئین ہمیں حق دیتا ہے. جب ہم کال دیتے ہیں پرامن احتجاج کی, جو عمران خان نے دی تھی, پرامن احتجاج کی کال تھی. جب کوئی اس کو چیلنج کرے گا, پروسیکیوٹر ہو جائے
या इसके ऊपर कोई सजा दे जज, इनके ऊपर आइन की खिलाफ वर्जी की क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स बनती हैं। और ये एहतजाज एहसन भी कह चुके हैं जो गलत सजाएं दे रहे हैं, इनके ऊपर भी जजेस के ऊपर भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स होनी चाहिए और लाइसेंस सस्पेंड होने चाहिए जो प्रोसिक्यूटर ये कर रहे हैं। इसलिए मैं कह रही हूँ पुरअमन एहतजाज हमारा आइन हक देता है इस चीज़ के ऊपर। जब आइन हमें हक दे रहा है, हर पाकिस्तानी का ये हक बनता है कि पुरअमन एहतजाज के लिए इमरान खान की जो लीडर है उसकी आंख बचाने के लिए मैं सिर्फ कह रही हूँ आप बाहर निकलेंगे। अब एक मैं बात करना चाहती का मसला बता रहे हैं, मैं आपको अपने तौर पे बता रही हूँ। ये आंख इन्होंने खुद जेल के अंदर उनकी खराब की है, ये उसको छुपा इसलिए रहे कि ये करने वाले ये खुद है। इन्होंने जेल के अंदर उनकी आंख के साथ टीके लगाए हैं, जो भी किया, क्योंकि ये सब कुछ कर सकते हैं। ये लोगों को जेलों में मार सकते हैं, ये लोगों को जेलों में। इमरान खान की आंख खुद से खराब नहीं हुई, जेल वालों ने किया, उसको ये छुपा रहे हैं और उसको और खराब कर रहे हैं। अब ये चाहते हैं दूसरी आंख पे भी खराब हो जाए। लेकिन मैं आपको बता रही हूँ, ये तो पुरअमन बात कर रही हैं, मैं तो पुरअमन की बात ही नहीं करती। मैं सोचती हूँ लोगों को निकल के जल्दी एहतजाज करना चाहिए। ये वक्त ले रहे हैं, इनको टाइम चाहिए ताकि आंख और खराब हो जाए, और ये समझते हैं कि हम सब ऐसे ही बैठे रहेंगे। इनका ख्याल है, मुझे नहीं पता पहले लोग जो कत्ल कर चुके हैं उनका क्या हुआ था। हम बैठेंगे भी नहीं और हम उसका हिसाब भी लेंगे और उसका बदला भी लेंगे। ये हमें अल्लाह ने हमें इजाजत दी है कि हमारे साथ अगर आंख खराब की जाए तो आंख का हिसाब लिया जाता है, तो आंख के बदले आंख होगी। और मैं पहले भी कह चुकी हूँ कि इनका ख्याल है कि इनकी आंखें बच जाएंगी, फिर ये लोग अपनी आंखें पट्टियां बांध के निकलेंगे, वो उसके ऊपर कुछ चढ़ा के निकलेंगे, लेकिन इनकी आंखें पाकिस्तान में भी नहीं बचेंगी और बाहर की दुनिया में भी नहीं बचेंगी। इन्होंने इमरान खान की जानबूझ के खराब की है। झूठ बोलते हैं कि उनकी आंख खराब हुई है, उनकी आंख खराब नहीं थी, उनकी आंखें ठीक थी। और ये उसका इलाज इसलिए नहीं करवा रहे कि चाहते हैं कि दूसरी आंख पे भी असर हो जाए। ये सब झूठ है और इसके ऊपर हम एहतजाज करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, सलमान सफदर साहब